नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, हम लोग सिला रहमी का टॉपिक कर रहे थे। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी। उस वीडियो में हमने जो है वो सिला रहमी के जो है वो लफ्जी और इस्तिलाही माने देखे थे, और फिर हमने सूरह अर्राद की आयत नंबर 21 को बुनियाद बना के हमने सिला रहमी की इम्पोर्टेंस देखी थी, और उस आयत को समझने के लिए हमने आयत नंबर 19 को भी देखा था कि उलुल अलबाब लोग कौन हैं, अकल वाले कौन हैं, कि वो जो सिला रहमी करते हैं। और उसके अलावा हमने दीगर 2-3 जो है वो मजीद कुरानी आयात देखी थी, जिसमें सूरह अल बकरा हमने देखी थी, जिसमें हमें सीक्वेंस पता चला था कि सिला रहमी करने के लिए जो है हमें सीक्वेंस क्या मिलता है, और वही सीक्वेंस हमें सूरह निसा में भी मिला था। और उसके अलावा हमने कुछ चंद अहादीस हमने देखी थी, और उसके अलावा हमने जो है कुछ अकवाल देखे थे ताबी और तबे ताबईन के। तो इस टॉपिक को अब कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ईमान के बाद अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन अमल कौन सा है। तो इस ज़िम्रे में हमें एक हदीस मिलती है, अन रजुलिन मिन खसअमा क़ाल, खस्साम कबीले के एक आदमी से मरवी है। वो कहते हैं कि अतैतु अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं आया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वहुवा फी नफरिन मिन अस्हाबिही, वो अपने असहाब की एक ग्रोह के साथ जो है वो बैठे हुए। फकुलतु, तो फिर मैंने उनसे कहा, अंतल्लज़ी तज़अमु अन्नका रसूलुल्लाही, क्या आप हैं जिन्होंने दावा किया है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। क़ाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नअम, जी मैं ही हूँ। कुलतु, फिर मैंने कहा, या रसूलुल्लाही, ए अल्लाह के रसूल, अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को कौन सा अमाल सबसे ज्यादा पसंद है। क़ाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल ईमानु बिल्लाही, अल्लाह सुब्हानहु व तआला पे ईमान। कुलतु, फिर मैंने कहा, सुम्मा माज़ा, उसके बाद कौन सा, सॉरी इसके अंदर मैं अलिफ लगाना भूल गई। क़ाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सिलातुर रहमी। अब आप यहाँ पे चेक करें कि अल्लाह पे ईमान लाने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला को महबूब अमल कौन सा है, सिलातुर रहमी, सिला रहमी। ठीक है, रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करना अल्लाह पे ईमान लाने के बाद दूसरे नंबर पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला का पसंदीदा अमल है। कुलतु, फिर मैंने कहा, सुम्मा माज़ा, उसके बाद कौन सा। क़ाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल अम्रु बिल मारूफी व नह्यु अनिल मुनकर, यानी कि अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है वो तीसरे नंबर पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला का पसंदीदा अमल है। कुलतु, फिर मैंने कहा, अय्युल अमाली अबगदु इलल्लाही, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल कौन सा है। ठीक है। क़ाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इशरकू बिल्लाही, यानी कि उसी का ऑपोजिट, ईमान लाने का ऑपोजिट क्या हो गया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ शिर्क करना। कुलतु, फिर मैंने कहा, सुम्मा माज़ा, उसके बाद कौन सा। क़ाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़तिअतुर रहमी, क़ता रहमी करना, यानी रिश्ते काटना, लोगों से जो है वो अपने आप को आइसोलेट करके रखना, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला को सेकंड नंबर पे नापसंदीदा चीज है। कुलतु, उसके बाद मैंने कहा, सुम्मा माज़ा, उसके बाद क्या। क़ाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल अम्रु बिल मुनकरी व नह्यु अनिल मारूफ, यानी कि बुराई का हुक्म देना और मारूफ से जो है वो रोकना। तो इस हदीस से हमें क्लियरली पता चलता है कि हमारा जो सिला रहमी है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान के बाद जो है वो हमसे सिला रहमी को पसंद करते हैं। इसी तरह दर्जे के लिहाज से बदतरीन है वो लोग कि जो लोगों के हक को ना पहचाने और सिला रहमी ना करें। और इस जुमरे में हमें जो है वो 4 किस्म के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मिलते हैं। तो उसको देख लेते हैं। हदीस क्या है कि हजरत अबू कब्शा अन्मारी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क्या कि दुनिया 4 किस्म के लोगों की है।
اب اس میں پہلا درجہ کیا ہے؟ ایسا شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم بھی دیا ہو اور مال بھی دیا ہو، اور اللہ نے اسے علم اور مال دونوں سے نوازا ہو۔ اب اس شخص کا کردار کیسا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، اور صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور مال میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقہ وغیرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو درجہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اب ہم دوسرا درجہ دیکھتے ہیں، تو دوسرا درجہ ایسے انسان کا ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو علم سے تو نوازا ہے لیکن اس کو مال نہیں عطا کیا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ نیک نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ویسے ہی عمل کرتا جیسے وہ پہلے درجے والا بندہ جو ہے وہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں، یعنی کہ وہ جو پہلے درجے والا انسان ہے نا، وہ اپنے مال سے اور اپنے علم سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر بھلائی بانٹتا ہے، اور یہ والا بندہ اس کی نیت اچھی ہے، یہ اپنے علم سے تو لوگوں کے اندر بھلائی بانٹ رہا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس کی نیت اچھی ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوگا تو میں بھی جو ہے وہ پہلے والے کی طرح جو ہے وہ میں بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں گا اپنے مال کے ذریعے۔ تو اس کی نیت کی وجہ سے ان دونوں کا جو ہے وہ درجہ برابر ہے۔ تو درجہ کیا ہے کہ نیک نیت رکھنے والا بھی نیک عمل کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بس نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے۔ اب تیسرا درجہ ایسے انسان کا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال تو عطا کیا لیکن علم نہیں عطا کیا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا کہ مجھے اپنے اس مال کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ بدحواسی میں جہاں اس کا دل چاہتا ہے بنا سوچے سمجھے ہے وہ فضول خرچی کرتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر اس کو عید کے اوپر ایک جوڑا بنانا ہے نا تو وہ ایک نہیں بنائے گا، وہ 5-6 بنائے گا، ٹھیک ہے، اور حرام کاموں میں بلا وجہ پیسے خرچ کرے گا اور دکھاوے کے لیے پیسے خرچ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بدحواسی میں اپنے مال کو جو ہے وہ ناحق خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے رب سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، تو ڈر کہاں سے آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ علم ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، جب ہم پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا، اس کا پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امپورٹنس کیا ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا نا، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نا دنیا میں آنے والی تمام چیزیں، ٹیکنالوجیز، نام، ہر ایک چیز کی جو ہے نا انفارمیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پرووائڈ کی۔ سورہ البقرہ کی آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ علم سکھایا تھا۔ اور علم جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے آپ نے اپنی زندگی اس دنیا میں کس طرح سے گزارنی ہے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا جب تک آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا، تب تک آپ کی زندگی میں وہ چیز نہیں آئے گی جو ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ڈیفینیٹلی اللہ کا ڈر جو ہے وہ بالکل بھی پیدا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس علم ہی نہیں، تو پھر آپ تو وہی کریں گے جو آپ کو کرنا ہے، جو آپ کا نفس آپ کو کہے گا کرنے کے لیے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ یہ صلہ رحمی نہیں کرتا، کہ علم نہیں ہے تو صلہ رحمی کیسے کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں کے اندر کوتاہیاں کرتے ہیں، صحیح ہے، تو اللہ کا حق بھی وہ ٹھیک سے نہیں دے رہے ہوتے، روزے چھوڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر، تو اللہ یہ کہ وہ کہاں انسانوں کا حق دیں گے، جو اللہ کا حق پورا نہیں دے رہے تو وہ انسانوں کا حق کہاں سے پورا دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کا جو درجہ ہے نا وہ سب سے بدترین ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے پاس مال تو ہے لیکن علم نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی جو ہے وہ اس کی سچویشن، تو اس کا درجہ سب سے بدترین۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں چوتھے درجے پہ، ٹھیک ہے۔ چوتھے درجے والا انسان وہی ہے جو دوسرے درجے والا تھا نا، اسی طرح کا یہ چوتھا درجہ بھی ہے۔ کیا ہے اس کا؟ اس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کی نیت جو ہے نا وہ خالص نہیں ہے، بری نیت ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ویسے ہی خرچ کرتا، یعنی تیسرے نمبر والے کی طرح ہی خرچ کرتا
یعنی بد عمل مالدار کی طرح ہی خرچ کرتا، اور پھر میں بھی جو ہے نا لوگوں میں اپنی واہ واہ کرواتا، دکھاوا کرتا، ٹھیک ہے، اور جو میرا دل چاہتا وہ میں کرتا اپنے مال کے ساتھ۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس دوسرے درجے والے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ دونوں، پہلا والا اور دوسرا والا دونوں جو ہے وہ ایک درجے میں برابر ہیں۔ اب یہ جو تیسرا والا اور چوتھا والا ہے نا، یہ دونوں درجے میں برابر ہیں، یہ دونوں اجر و گناہ میں برابر ہیں، یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، تو اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، لیکن اگر ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اسے پرووائڈ کرتے تو یہ اس کو ڈیفینیٹلی وہ تھرڈ والے بندے کی طرح جو ہے اپنے مال کو خرچ کرتا، تو اسی لیے یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ تو اگر ہم اس درجے کو سمجھنا ہو تو کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ گار کو اپنا آئیڈیل بنا لے تو وہ بھی اسی کے گناہ میں شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یار اگر یہ بندہ ایسے کر رہا ہے نا تو مجھے بھی ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی نیت ایسی ہو گئی تو آپ بھی اس کے گناہ میں شامل ہی ہو گئے نا۔ تو یہ ہیں وہ 4 درجے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ سیکوینس وائز اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ان کی ریٹنگز ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اسے سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، تو اس حدیث سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ انسان کا جو سب سے پہلا امتحان ہے خود اس کے اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن سے وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنی جو ہے نا ہمت کھونے لگتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہی اچھا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ صبر سے کام لے رہا ہے، اور جو فار ایگزامپل اس کے رشتہ دار جو ہے نا اس کے کسی عمل کے اوپر جو ہے اس کے کسی اچھے عمل کے اوپر اس کو ٹونٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کو تنقید کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ برداشت کر رہا ہے، اللہ کی خاطر جو ہے وہ صبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور رشتے نبھا رہا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، تو پھر ایسا شخص تو ڈیفینیٹلی اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، اور پھر اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں انعام بھی بہت بہترین دیں گے۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا گیا نا، جو تعلیمات دے کر بھیجی گئی، ان میں ہمیں صلہ رحمی کا خاص حصہ ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے، عمر بن عبسہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے، بتوں کو توڑنے اور اللہ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ یعنی اس حدیث سے بھی ہمیں صلہ رحمی کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن جن کاموں کے لیے بھیجا میں جو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے مینشن کری حضرت عمر بن عبسہ کو، وہ تھی کہ مجھے صلہ رحمی کا حکم دے کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے بھی ہمیں صلہ رحمی کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، کچھ اور حدیثیں دیکھ لیتے ہیں جن کے اندر صلہ رحمی کی تاکید ہمیں ملتی ہے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا ہے، یہ کہ میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹ پھیریں، اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اب جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تو وہی صلہ رحمی کرے گا۔ آگے ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام میں تھے نا، تب وہ کیا فرماتے تھے؟ تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ تو حقیقت پتہ ہے کیا ہے کہ صرف وہی لوگ رشتوں کو نبھا سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قریبی رشتے آسان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اب اللہ کا خوف اگر ہوگا نا آپ کے دل میں تو پھر وہ آسان ہو جائیں گے۔ کیسے؟ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں نا ایک گھر میں تو اکثر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور
کئی کئی باتوں میں جو ہے نا ہمارے دل میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ان تلخیوں سے اور ان آرگیومنٹ سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کے دل میں نا کینہ آ جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے، بغض آ جاتا ہے، اور آپس میں جو ہے نا ناراضگیاں جو ہے نا وہ آپس میں ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب دل میں ایسی چیزیں گھر کر لیتی ہیں، ایسی چیزیں جب آپ کے دل میں آ جاتی ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رشتے جو ہے نا وہ بوجھ لگنے لگتے. تو اسی وجہ سے اگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ مطلب اگر میں نے اس بندے کے ساتھ بات نہیں کرنی تو مطلب نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اس کو وہ نیکسٹ لیول پہ لے کے چلا جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ مطلب بہت ہی زیادہ پھر جو ہے نا وہ کینہ اور حسد اور بغض جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ بہت خاندانی دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہو. انسان جو ہے نا وہ معاف کرے، ایک دوسرے کو معاف کرے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی کی بات بری لگی تو معاف کر دے اسے، صحیح ہے. اللہ کی خاطر آپ یہ اپنے دل میں نیت رکھیں کہ میں یہ جو بھی کچھ کر رہی ہوں نا میں صرف اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. تو پھر یہ کام کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. جب آپ یہ سوچ کر کہ کوئی کام کریں گے نا کہ میں یہ کام اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، پھر جو آپ کی انا ہوگی نا وہ پھر کہیں دور نکل جائے گی. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو یہ کام آپ کر نہیں سکیں گے. یہ بہت مشکل کام ہے. کسی کو معاف کر دینا، جس سے آپ کا دل دکھا ہو، جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو نا، یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان کو پتا ہے کہ ایک دن مجھے جو ہے نا اپنی ان سب حرکتوں کا جو ہے نا جواب دینا پڑے گا. تو وہ وہی کر سکے گا یہ کام. معاف کرنے والی جو چیز ہے نا، سامنے سے وہ معافی بھی مانگے گا اور عفو درگزر سے بھی کام لے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ایک دن قیامت والے دن مجھے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے. اگر آپ کی سوچ یہ ہو جائے گی نا تو پھر آپ کبھی بھی جو ہے نا اپنے دل میں کسی کے لیے بھی گرجز نہیں پالیں گے. جس طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جو ہے نا وہ کیا کہتے تھے، تمہارے رشتہ دار کہ اپنے رشتہ داروں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھو، کیونکہ رشتے عبادت ہیں، اور جو ان کو نبھاتا ہے تو اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. اور عبادت میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ عبادت میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر وہ کام جو آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سوچ کر کے کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا، وہ عبادت میں ہی آتا ہے. صرف یہ جو فزیکل عبادات ہے نا، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، چلے آگے چلتے ہیں. اب یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے کا جب ہمیں اتنا تاکیدی حکم ملتا ہے اور حدیثوں میں بھی اتنا زیادہ اس کو مینشن کیا ہوا ہے کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، اور قرآن میں بھی اس کی اتنی جو ہے نا تاکید آئی ہوئی ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید صلہ رحمی کرنے کا مطلب ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا یا دوسروں کے لیے جو ہے نا فائدہ مند ہونا. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ یہ خود ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے حق میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ فائدے مند چیز ہے. کیوں؟ دیکھیں، جو دینے والا ہوتا ہے نا، جو دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، تو وہی پانے والا بھی ہوتا ہے اور اسی کو خیر بھی ملتی ہے پھر. تو صلہ رحمی جو ہے نا وہ آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ من اتقى ربه ووصل رحمه نسي له في اجله وسري له في ماله احبه اهله. یعنی کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاخیر کر دیتے ہیں اور اس کے مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کے گھر والے جو ہے نا وہ اسے محبت کرنے لگتے ہیں. اب یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب کو چاہیے ہوتی ہیں. ہم سب کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ عمر ملے. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ من احب، کہ جو پسند کرے، ان یبسط له فی رزقہ، کہ اس کے رزق کے اندر جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا جائے، وینسع له فی آثارہ، یا اس کی عمر میں جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر دراز کر دی جائے، پھر وہ کیا کرے، فلیصل، تو پھر وہ صلہ رحمی کرے. یعنی کہ صلہ رحمی کرنے سے جو ہے وہ آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یمد له فی عمرہ ویزاد له فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. اس حدیث کا مطلب ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے
کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے، تو اس کی یہ جو خواہش ہے اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافے کی، تو وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اب ان تینوں احادیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ دیکھیں ان تینوں حدیثوں میں جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں نا، وہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہمیں لمبی عمر ملے، ٹھیک ہے، اور ہمارے مال میں اضافہ ہو، اور ہمارے گھر والے جو ہیں وہ ہم سے محبت رکھیں۔ تو اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو ہمیں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ صلہ رحمی ایک ایسی نیکی ہے جس کا اجر جو ہے نا ہمیں بہت جلدی مل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نیکی کا سب سے جلد اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ یعنی کچھ نیکیاں آپ کرتے ہیں تو ان کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا صلہ جو ہے نا آپ کو دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آخرت میں تو ڈیفینیٹلی ملتا ہی ہے۔ تو جس نیکی کا بدلہ انسان کو جلدی مل جاتا ہے نا، یعنی کہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ صلہ رحمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فاجر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، یعنی دین میں نہیں ہوتے، لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو لوگ دبئی میں رہتے ہیں وہ مجھ سے ایگری کریں گے، یہاں پر ایک نیشن ہے ملوس کی، ملیالیز کی۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے اگر کیرلا سے ایک بندہ یہاں دبئی آ جاتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ کر کے نا اپنے پورے خاندان کو جو ہے نا وہ دبئی میں آ کے وہ سیٹل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں بہت زیادہ۔ ان میں سے موسٹلی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن وہ صلہ رحمی اتنی زیادہ ہے نا ان کے اندر، ملیالیوں کے اندر، اور یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دین میں تو اتنی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس نہیں ہوگی صلہ رحمی کی، لیکن یہ لوگ بائی نیچر ہی ایسے ہیں ملیالیز۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر بھی اتنی خیر و برکت رکھ دی ہے، ان کے مال میں اتنی برکت رکھ دی ہے، اور کیونکہ آپس میں محبت بہت زیادہ ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس سے جو ہے نا ہمیں تین حقیقتیں پتہ چلتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں برحق ہیں۔ نمبر ایک، جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مدد سے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور نمبر دو، جو آدمی صلہ رحمی کے لیے جود و سخا کرے، یعنی کہ اپنا مال خرچ کرے اور اس کے دروازے کھول دے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو مزید عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو کم نہیں ہونے دیتا اس کے مال کو۔ پھر اور جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے نا تاکہ اپنا مال بڑھا لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کی قلت میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس ہے، اس کو وہ ضرورت مند نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو ضرورت مند دکھا کر کے لوگوں سے جو وہ مانگتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اپنا مال بڑھائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا اس کو ہمیشہ ایسے ہی رکھتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے پھر وہ زندگی بھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ تین اہم حقیقتیں ہیں۔ اب ایسا ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں نا، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اس کا ہمیں دگنا اجر ملتا ہے۔ کیسے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ اگر آپ رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہیں نا تو وہ آپ کا صدقہ بھی ہوگا اور آپ صلہ رحمی بھی ہوگی۔ اور اسی طرح ایک قول ہمیں ملتا ہے عمر بن دینار رحمہ اللہ کا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جان لو کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھایا گیا قدم بہت اجر والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ اجر والا قدم وہ ہے جو رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے اٹھایا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور تابعی گزرے ہیں طبی رحمہ اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں رشتہ داری جوڑنے والے کے اثر اور عمل کو دیر پا بنا دیتا ہے، چنانچہ وہ جلد کمزور نہیں پڑتا۔ یعنی کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپس میں اچھے تعلقات رکھتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تعلقات کو جو ہے وہ دیر پا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لانگ لاسٹنگ، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھتا ہے، تو اس کے اثرات تیزی سے مٹ جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا کچھ اس طرح کی سچویشنز کریٹ کر دیتے ہیں کہ ان کا جو انفلوئنس ہوتا ہے نا، یعنی کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہماری فلانے رشتہ دار کی دوسرے فلانے رشتہ دار کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی چل رہی ہے،
تو اس کا جو انفلوئنس ہوگا نا، اس کی جو اثرات ہوں گے وہ کسی اور گھرانے کے اوپر جو ہے نا اس کا امپیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھنے نہیں دیتے. یہ مطلب ہے اس بات کا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اس سے پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آتی ہے، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب، اور نیک اعمال جیسے صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ عمل بالمعروف اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے پاؤں کی طرف آتے ہیں. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی اگر عذاب آنے لگے تو صلہ رحمی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ پروٹیکشن کرتی ہے انسان کی، اس کو پروٹیکشن کا کام دیتی ہے. اور وہ کیا کہتی ہے فرشتوں سے کہ میری طرف آنے سے کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے دیگر جو چیزیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں. لیکن جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ مومن ہونے کی کوالٹیز میں ہیں یہ ساری چیزیں. جو انسان مومن ہوگا نا، جو ہم نے 7 ایٹریبیوٹس پڑھے تھے مومن، وہ ہونا ضروری ہے. تو یہ تھا جی صلہ رحمی کا ٹاپک. اب آگے ہے جی قطع رحمی کی جو کچھ وعیدیں ہمیں قرآن میں اور حدیثوں میں ملتی، وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن وہ ابھی میں اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنا سکوں گی کیونکہ میرے ایگزامز سٹارٹ ہونے والے ہیں 30th سے. یہ بھی میں نے ابھی تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں نے سوچا کہ میں اس کو تو کمپلیٹ کر دوں نا. جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پھر ویٹ کر رہے ہوں گے شاید. تو انشاءاللہ قطع رحمی کے میں اپنے ایگزامز کے بعد جو ہے نا وہ ویڈیو بناؤں گی تاکہ پھر یہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پورا مکمل ہو جائے. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.